अस्सलाम वालेकुम। नई ख़बरें आ गई हैं, नई ख़बरों के साथ नई डेवलपमेंट्स भी आ गई हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शॉट खेला है और ये मैं अपने पिछले वीलॉग में उससे पिछले वीलॉग में भी आप दोस्तों के सामने ये बता चुका हूँ कि ये मामला जो है लेबनान पर हमले वाला इज़राइल का, इसकी शर्त है ईरान की तरफ से कि वो वहाँ पर सीज़ फायर करवाया जाए। वहाँ पर एक जाली सा सीज़ फायर 12-14 घंटे के लिए हुआ था और उससे पहले एक कत्लो गारत की दास्तान लिखी गई, इज़राइल को खुश किया गया और फिर सीज़ फायर हुआ और फिर फ़ौरन वो ख़त्म हो गया और फिर इज़राइल ने फ़ौज कशी शुरू कर दी और वहाँ वही नस्ल कुशी गज़ा की तरह या पूरे फ़लस्तीन की तरह उन्होंने शुरू कर दी। अब जनाब वो 34 साल बाद वाला उसने ट्वीट किया, उसका अपना ट्रुथ सोशल मीडिया है जिसका नाम भी आप देख लें कि ट्रुथ है। तो पहले उसने कहा कि जी लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म, मैंने आपको बताया था कि शायद उससे बात होने जा रही है नेतन्याहू, और फिर वो उनकी बातचीत हो गई और उसमें अब फिर उसने फ़ौरन क्रेडिट ले लिया कि मैंने 9वीं जंग बंद करवा दी है। तो शुरू किसने करवाई थी? ये जंग भी इज़राइल अमेरिका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक कदम नहीं ले सकता। गज़ा की जंग अगर आपने बंद कराई है तो नस्ल कुशी करवाई किसने थी? अमेरिका ने करवाई थी। तो जनाब लेबनान की नस्ल कुशी क्या, उसने कहा कि मंगल वाले दिन से इनका सीज़ फायर शुरू हो जाएगा, जबकि ये वारिंग पार्टी नहीं है लेबनान की हुकूमत। इज़राइल हिज़्बुल्लाह से लड़ रहा है। हाँ, सरज़मीन लेबनान की है जिसका पूरा का पूरा जो एरिया है वो उनके जनाब वो जो प्रपोज्ड उनका वतन है उसमें आता है, लिहाजा सब पीछे हट जाएं। दुनिया का कोई कानून नहीं, कोई अखलाकियात नहीं, और सबको कत्ल करके, सबको ख़त्म करके, उनके बच्चों को, एक एक साल के बच्चों को मार के इन्होंने अपना वतन बनाना है। और मैं हैरान होता हूँ कि ये कितनी रेडिकलाइज सोसाइटी बना दी गई है। ये अपार्थाइड स्टेट बनने जा रही है। ये शिन बेट का साबिक सरबराह कह रहा है कि आप ये जगह हासिल भी कर लेंगे, ये ज़मीन पर कब्ज़ा भी कर लेंगे, शाम पर भी कर सकते हैं, लेबनान पर भी कर सकते हैं। हालांकि सच्ची बात यह है कि शाम का केस एक तरफ रखें, लेबनान पर इनकी नज़र बहुत देर से और बड़ी देर से हमले जारी हैं। लेबनान पर बहुत दफ़ा इजराइल अटैक कर चुका है, उसकी इमदाद के लिए भी आया था अमेरिका। ये भी याद रखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 280 नेवी सील्स मारे गए थे यहाँ पर अमेरिका के, और वो कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ था। भी आप करने के आए थे? एक मुल्क पर कब्ज़ा किया हुआ है एक काबिज़ नाजायज़ रियासत ने, जो दुनिया की इस वक्त सबसे वायलेंट और फिर नाजायज़ रियासत है, और वो इज़राइल है। और आप वहाँ कब्ज़ाशुदा मुल्क में जहाँ पर रेजिस्टेंस चल रही है, तो किसकी मदद के लिए आए थे? तो अब दोबारा यही मसाला फिर से बेचा जा रहा है कि जी मैंने 9वीं जंग बंद करवा दी है। दरअसल ये सीज़ फायर करवाया है इज़राइल की जो मिन्नत की गई है वो इस हवाले से है कि ईरान की प्री कंडीशन जो है कि लेबनान में भी सीज़ फायर हो, वो पूरी की जाए ताकि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो सकें, और जल्द अज़ जल्द कुछ निकालना है इस शख्स ने, जल्द अज़ जल्द, और वो निकाल के अपनी पब्लिक को दिखाना है। अब हम देखते हैं कि सीज़ फायर जो है वो किस तरह का होगा। जो मेरा ज़ाती अंदाज़ा है, बाकी तो अभी बातचीत होगी। एक तो ये अमेरिका की मर्ज़ी से आई हुई हुकूमत है लेबनान में भी, और याद रखिए लेबनान में हमेशा हुकूमत को कमज़ोर रखा जाता है। ये इज़राइल और अमेरिका का मुश्तरका प्लान है। लेबनान की फ़ॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये अमेरिका और इज़राइल का मुश्तरका प्लान है। देखें ना, लेबनान की आर्मी ज़्यादा मज़बूत हो, अगर अमेरिका की मर्ज़ी से हुकूमत आती है तो उसकी आर्मी ज़्यादा मज़बूत होगी, तो ही हिज़्बुल्लाह को रोका जा सकेगा ना। ये थ्योरेटिकली हम यही बात कर सकते हैं। लेकिन लेबनान की आर्मी, लेबनान की मईशत, लेबनान बतौर मुल्क कमज़ोर रखा जाता है क्योंकि उससे इज़राइल की जो बर्तरी है उसको ज़रब पहुंचती है। इसलिए ये बाकायदा एक मंसूबा है साल हा साल से। यहाँ पर हमेशा कमज़ोर हुकूमत, कमज़ोर मुल्क रखा जाएगा, तबाह हाल मईशत रखी जाएगी, और फिर जनाब उस पर हमले किए जाएंगे और कब्ज़ा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये इज़राइल का हिस्सा, ग्रेटर इज़राइल का हिस्सा बनना है। इसलिए ये सारी साजिश है। सो ये सह तरफ़ा साजिश है जिसमें इज़राइल के लिए अमेरिका हर दफ़ा इस्तेमाल होता है। तो क्या सीज़ फायर जो है वो ऐसा होगा जिसमें इज़राइल
جو 4-5 کلومیٹر اندر آیا ہوا ہے، 5 پوسٹیں اس نے پچھلے سیز فائر میں ماننے کے باوجود ہل ٹاپس جو تھیں کہ یہ میں خالی کروں گا، وہ بھی اس نے اب تک قبضے میں رکھی ہوئی تھی اور مسلسل سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ تو اب تو حزب اللہ نے جواب دے دیا، اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اتنے شرمناک سیز فائر کی ضرورت کیا ہے، ایک دفعہ اس سے بہتر ہے لڑ ہی لیں۔ تو کیا وہ فوجیں جو ہیں پیچھے ہٹا لی جائیں گی؟ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ اسرائیل کو نہیں ہٹایا جا سکتا، کم از کم یہ جو صدر ہے یا اس کی جو کیبنٹ ہے یہ انتہائی کمپرومائزڈ ہے، اور پھر ایونجلیکل کرسچن زائنزم اس کے نمائندوں کے طور پر بھی موجود ہیں، تمام راز بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ شرط ضرور پوری کی گئی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں سے سیز فائر کے بعد اسرائیلی فوجیں واپس چلی جائیں گی، یہ مجھے نہیں لگتا۔ وہ بفر زون کے نام پر، سیکورٹی زون کے نام پر کچھ نہ کچھ یعنی کہ اپنے آپ کو وہاں پر رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور بناتے رہیں گے، جیسے گولان ہائٹس میں ہوا ہے، جیسے شام کے جنوبی علاقوں میں ہوا ہے۔ اور شام بھی بالکل نہیں بول رہا، وہ ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ مشترکہ پروجیکٹ کے تحت وہاں پر حکومت لائی گئی ہے، جس میں ترکی ہے، امریکہ شامل ہے، اور جناب اسرائیل۔ وہ تو کلیم کرتے ہیں اسرائیل والے کہ یہ ہماری مرضی سے حکومت آئی ہے، ہم نے بشار الاسد کا تختہ الٹا تھا تو پھر یہ حکومت لائی گئی ہے۔ تو کیا خیال ہے کہ اب امریکہ کے اور ایران کے مذاکرات ہو جائیں گے؟ پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے، یہ پاکستان کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہوا ہے۔ ایران نے ضرور یہ اپنی جو ہے وہاں پر یہ پری کنڈیشن رکھی ہوگی، اور اس سے ویٹیج ملی ہے فیلڈ مارشل کے دورے کو بھی کہ انہوں نے جو کہا وہ کر بھی دکھایا۔ اور پری کنڈیشن میں دوسری پری کنڈیشن جو ہے وہ جو معلوم پڑتی ہے وہ ہے جو معاشی ناکہ بندی کی ہوئی ہے، سمندری ناکہ بندی۔ یہ دوسری پری کنڈیشن بھی کسی بہانے پوری کرنی ہوگی۔ دس از دا ٹائم فار ایران۔ لیوریج صرف ایران کے پاس ہے، مار بھی ایران نے کھائی ہے لیکن لیوریج بھی اسی کے پاس ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز جو دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ کیا اس طرح ایران کی معاشی ناکہ بندی جو ہے وہ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ چین کو روکا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں روکا جا سکتا۔ چین آج کی صدی کی سب سے بڑی پاور ہے، ملیٹریلی بھی۔ ہاں وہ آبجیکٹیولی بیہیو کرتے ہیں، وہ بالکل کسی سے جنگ نہیں کرتے، اور وہ اکنامکس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے آج تک کسی کے ساتھ جنگ نہیں کی، اور وہ اپنے آپ کی طاقت بڑھانے میں مصروف ہیں۔ ان کا ماڈل بھی یہ نہیں ہے۔ یہ جو زیرو سم گیم والی طاقت ہے نا، یہ اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے، طاقت کے طور پر ضرور موجود رہے گی لیکن دنیا میں بڑی طاقتیں ابھر رہی ہیں۔ چین کو روکنے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے سی ڈی ایف نے، وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے کہہ دیا ہے، ان کا وزیر بھی کہہ رہا ہے، بھڑک بازی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چین کو اگر روکیں گے تو چین کا کوئی جواب بھی ضرور آئے گا، اور اس سے پہلے ہی، جواب آنے سے پہلے ہی چین بہت سارے ریڈ لائنز جو ہے وہ ڈرا کر کے بتائے گا۔ اگر چینیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے جی ایران کو اسلحہ نہیں دینا، اور وہ انہوں نے جی بقول ڈونلڈ ٹرمپ کے یا وہ وزیر جنگ جو ہے وہ پیٹ ہیگسیت، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی چینیوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی ہے، تو پھر چین انہیں بتائے گا کہ یہ ناکہ بندی میرے لیے نہیں ہوگی۔ تو 80% تیل ایران چین کو بیچتا ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روس کی بھی آفر جو ہے موجود ہے کہ جی آپ ہم سے لے لیں۔ یہ بڑا اپرچونزم ہے، اور جو دیر پا اثرات ہیں اس کے، ان دی لانگ رن جو اثرات آئیں گے روس کے لیے، وہ ابھی تو اب روس کو نظر نہیں آ رہے لیکن بعد میں نظر آئیں گے۔ تو خیر، معاشی ناکہ بندی ممکن ہے، تو پھر اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ ایکٹ آف وار ہے، یہ سیز فائر نہیں ہے، یہ جنگ ہے۔ یہ کسی کی معاشی ناکہ بندی بھی انٹرنیشنل چارٹر کے مطابق جنگ ہے۔ ہاں دونوں ملک اس کو جنگ کے طور پر پلے نہیں کر رہے، ڈاؤن پلے کر رہے ہیں کہ نہیں ویسے تو سیز فائر ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ایران میں وہ جو رپورٹس آئی ہیں کہ تصاویر بھی آئی ہیں کہ جی ایران کے جو دبے ہوئے میزائل ہیں وہ ایرانی انتظامیہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، یا میزائل لانچرز ہیں کہ جی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ پر حملہ دوبارہ کریں گے، نہیں تو ہمارے ساتھ ڈیل کر لیں۔ یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ تو اس میں ایران کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو ایران کا جو آبجیکٹیو اس نے بتایا کہ اگر ایران کی پورٹس نہیں چلیں گی تو خطے میں کسی کی پورٹس بھی نہیں چلیں گی۔ یہ بہت ایفیکٹو دھمکی ہے، اور اس پر اگر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس ناکہ بندی کے ذریعے
اگر وہاں پر ناکہ بندی ہے اور اسٹریٹ آف ہرموز بھی جو ہے ایران کہتا ہے کہ میں نہیں جی میں بند کر رہا ہوں، میں اسے نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ میری ناکہ بندی جاری ہے، تو پھر دنیا میں جو مہنگائی کی لہر آئے گی، دنیا میں جو توانائی کی شارٹیج آئے گی، جو فرٹیلائزر کی شارٹیج آ جائے گی، یہ گلوبل اکانومی کے لیے تباہ کن ہے۔ آئی ایم ایف اس کے بارے میں پریڈکٹ کر چکا ہے کہ یہ جنگ آج ختم ہو جائے تب بھی اس جنگ کے جو اثرات ہیں وہ سال ہا سال موجود رہیں گے، یہ 2-3 ماہ بھی موجود نہیں رہیں گے، سال ہا سال موجود رہیں گے، اور امریکہ بھی شامل ہوگا اس میں۔ یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی پبلک کے سامنے جھوٹ بیچتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہوگا۔ پھر دوسرا، ریڈ سی میں وہ جو ان کا باب المندب ہے، وہ اگر حوثیوں کو کہیں وہ اگر بند کر دیں ریڈ سی کی وہ گزرگاہ، وہ اسٹریٹ بند کر دیں، تو پھر تو دنیا کی اکانومی بالکل چوک کر جائے گی اور پھر یہ جنگ بڑی بھی ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو سسٹین کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، اسی لیے تو امریکہ اتنی جلدی میں ہے۔ تو ایران کے پاس کارڈز اب بھی زیادہ ہیں، سوائے اس کے کہ وہ عقل مندی سے کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے ان کارڈز کو۔ ریکارڈ یہی بتاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ پیشنٹ ہے، آرام سے کھیلتا ہے، تھکا کے مارتا ہے۔ تو دیکھیں کبھی ایران کے ساتھ ہمارا بھی بھائیوں والا تعلق ہے اور ہم بھائیوں والا برتاؤ بھی کر رہے ہیں، بس ایک آدھ ملک چھوڑ کے جیسے مرضی ایران چاہے تو یہ اپنا اسٹریٹ آف ہرموز کا کارڈ پھر کھیل سکتا ہے اور پھر باب المندب کا کارڈ بھی کھیل سکتا ہے، اور اس سے پھر یہ سارا سیج جو ہے، سارا گھیراؤ وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اور یہ بھی بڑا ایفیکٹو سٹیپ ہونے کے باوجود ایران اس جو ایکٹ آف وار ہے اس کو بھی ملیٹریلی توڑنے کے قابل ہے۔ وہ کب اس میں ہمت دکھاتے ہیں کہ اس کو ختم کریں؟ جب وہ سوچیں گے کہ اب یہ ہمارا گھیراؤ جو ہے وہ زیادہ ہو گیا، ہماری برداشت سے زیادہ ہو گیا نقصان، تو پھر وہ امریکہ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، ان کے میزائل، ان کے ڈرونز وغیرہ، میرا نہیں خیال کہ جہاں پر امریکی فوج نے وہ ایفیکٹو سٹاپ لگایا ہوا ہے، ایفیکٹو گلف آف عمان میں، اور وہ آپ کو آئے گا کہ پاکستان کے بھی ساحلی علاقوں تک وہ نظر آتا ہے کہ جی وہاں پر انہوں نے سٹاپ لگایا ہوا ہے، تو وہاں پر ان کے یہ پہنچنے کا جو اینٹی شپ میزائل ہیں، یہ پہنچنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس کے پاس کوئی اور ذرائع ہیں تو وہ نظر آ جائیں گے، لیکن فی الحال جہاں پر وہ رکے ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو سیف کرتے ہوئے سیف کھیلیں اور دنیا کو دکھا بھی سکیں اور اپنی پبلک کو بھی بیچ سکیں۔ انفیکٹ ان کی اپنی پبلک کی کنزمپشن کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ خیر، یہ تو ایران نے دیکھنا ہے کہ وہ اس نے مذاکرات میں جانے سے پہلے کسی بہانے سے، امریکہ نے کسی بہانے سے یہ ناکہ بندی کھولنی ہے نا۔ پہلے چین کو خوش کرنے کے لیے وہ بیان دیا تھا، تو اس سے پہلے اس نے یہ ایک گڈ جیسچر کے طور پر یہ منوانا ہے، یا مذاکرات میں منوانا ہے یا معاہدے کے بعد منوانا ہے۔ لیکن کارڈز ایران کے ہی پاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ یہ کارڈز کھیل سکتا ہے۔ طریقہ علاج میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، پاکستان ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بھی ٹھیک کروا رہا ہے۔ یہ مجھے ایک اور پازیٹیو خبر جو ہے وہ مجھے لگتی ہے کہ بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فہمی ہے اسے بھی دور کروانا چاہتا ہے، بلکہ دور کروا رہا ہے۔ اور جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا جیسے کہ میں پاکستان جا سکتا ہوں۔ اب اگر تو مذاکرات پورے چیزیں جو ہیں وہ پیچھے بیٹھ کر کچھ طے نہیں ہو گئیں، تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا تو پھر وہ ڈیڈ لائن والا ایک ایریٹک بیہیویئر والا صدر ہے، تو معاملہ مزید خراب ہوگا۔ اگر کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ میں طے ہو گئی ہیں، اور یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یا دوسرے جو بھی ایران کے خلاف ایشو بنائے ہوئے ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ ایران دشمن ملک ہے، ادروائز یہ اسرائیل جو ہے جو حملہ آور ہے وہ سارا اٹامک ویپن رکھ کے بیٹھا ہے، کسی این پی ٹی کو، کسی سی ٹی بی ٹی کو وہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو چیک کرے، کیونکہ امریکہ کا رائٹ سائڈ پہ ہے، امریکہ کا دوست ہے، امریکہ کا یعنی کہ بگ باس ہے انفیکٹ۔ تو معاملہ صرف دشمن اور دوست ہونے کا ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایران ابھی ٹائم فش کرتا ہے یا کل کو کرتا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اگر بہت ساری چیزیں طے ہو رہی ہیں تو یہ کریڈٹ پاکستان کا ہے۔ اور سعودی عرب والا معاملہ، اس میں یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ محمد بن سلمان بھی آ سکتے ہیں اس معاہدے میں، اور یہ بھی بڑی زبردست بات ہوگی۔ طیب اردوان ترکیے کے صدر جو ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے قطر کے امیر بھی آ جائیں۔ تو یہ بگ ایونٹ ہوگا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اس بگ ایونٹ سے خطاب بھی کرنا ہوگا،
اور 9 جنگیں تو وہ ختم کروا چکا ہے، ان میں سے 3-4 خود شروع کی تھیں۔ تو ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت جو 2 یا 3 ارب ڈالر کی بات ہو رہی تھی کہ 3 ارب ڈالر ہم نے یو اے ای کو واپس دینے ہیں، تو سعودی عرب نے کہا کہ ہم اپنے برادر ملک کو دیتے ہیں، وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کراتے ہیں۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ سعودی عرب ہمیں 8 ارب ڈالر دے رہا ہے۔ اچھا، میں ذاتی طور پر ان باتوں سے اس طرح خوش نہیں ہوتا۔ اگر تو ہم نے کوئی منصوبے بنا کر دیے ہیں کہ سعودی کمپنیز وہاں پر انویسٹ کر سکیں، تو یہ بہت خوبصورت بات ہے اور مزید ایونیوز کھلنے چاہیے۔ اور اگر یہ کہ ہمارے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں تو بے شک اس وقت ہماری ضرورت ہے کہ بھی ہمارا جو ایک وہ لیول ہے جو ہم نے ایک بڑی مشکل سے 2022 کے بعد ایک فسکل لیول جو ہم نے کریٹ کیا ہے، تو اس کو کوئی گزن نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ تو عارضی طور پر تو یہ حل ٹھیک ہے، لیکن ابھی چیزیں واضح نہیں۔ 8 ارب ڈالر کا پیکج ہے۔ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ جب نواز شریف 2013 میں وزیر اعظم بنے تھے تو تب شاید 1 ارب ڈالر سعودیہ نے گفٹ بھی کیا تھا نواز شریف کو۔ تب یہ محمد بن سلمان ولی عہد نہیں تھے اور ان کے شاہ سلمان والد جو ہیں وہ بادشاہ نہیں تھے۔ شاہ عبداللہ نے نواز شریف کو اپنا بھائی قرار دیا ہوا تھا اور ایک گڈ جیسچر تھا، اور اس میں ڈیفرڈ پیمنٹ پر تیل بھی جو ہے ہمیں ملتا تھا۔ تو ہم نے بہت سارے مواقع ضائع کیے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ بھی بجائے اکاؤنٹ میں رکھوانے کے، اور اس پر پھر انٹرسٹ بھی ہوتا ہے کوئی 2 سے 3%، یو اے ای تو 6% پر چلا گیا تھا، تو اس کی بجائے اگر وہ انویسٹمنٹ پر ہم انہیں لے کے جائیں تو پھر یہ ماڈل جو ہے وہ عزت والا ہے۔ اور دوسرا دفاعی معاہدے والا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم حرمین شریفین کی حفاظت کریں گے۔ بالکل حرمین شریفین کی حفاظت ہونی چاہیے، لیکن حرمین شریفین کو خطرہ جو ہے خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے، وہ اسرائیل سے ہو سکتا ہے، امریکہ سے ہو سکتا ہے، ایران سے بالکل نہیں ہو سکتا۔ اور صرف حرمین شریفین جو ہیں وہ سعودی عرب نہیں ہے، یہ ہمیں صرف کہنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پوری ایک حکومت ہے، اس حکومت کی حفاظت کے لیے، اس پورے ملک کی حفاظت کے لیے ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، لیکن اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر انفراسٹرکچر بننا چاہیے، یہ سیکرٹ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ چیزیں، یہ ایونیوز ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کی خبر، یہ وہ خود ہی بتاتا ہے ساری چیزیں، تو یہ بھی، اور پھر تو لازمی مجھے لگتا ہے کہ محمد بن سلمان بھی آئیں گے اور ایران بھی موجود ہوگا، تو یہ بہت ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا۔ لیکن یاد رکھیے، ویسٹ ایشیا کی سیاست بدل چکی ہے، کم از کم اس 50 سال یا اگلے 100 سال کے لیے بدل چکی ہے، اور بدل کر رہے گی۔ اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہے بحرین کو یا یو اے ای کو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اسی میں ایک کوئی کلپ چل رہا ہے کوئی عمان کے امیر کا، وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اے آئی جنریٹڈ ہے یا اصل والا ہے، وہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ جی یہ جیسچر ہوتا ہے عرب جیسچر، کہ ہم آپ کو باہر تک چھوڑنے جا رہے ہیں تو وہ اس طرح جو ہے وہ جیسچر دیتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح ہے تو پھر وہ کسی ایشو پر ناراضگی ہے، ضروری نہیں ہے ایران پر ناراضگی ہو۔ عمان بھی ویسے ہی اسٹیٹ ہے، اسپارٹا اسٹیٹ، اور ویسے ہی وہ سب کچھ کرتے ہیں، حکم کی بجا آوری کرتے ہیں جیسے باقی اسٹیٹس کرتی ہیں۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اصلی ہے یا نقلی ہے، لیکن جو ریاستیں فیصلہ کیے بیٹھی ہیں کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ چلنا ہے، وہ گھاٹے میں رہیں گی، اور انڈیا تو خاص طور پر گھاٹے میں رہا ہے۔ پچھلا سال اور یہ والا سال انڈیا کی پالیسیوں کے لیے بدترین سال ہے، ان کے فیصلوں کے لیے بدترین سال ہے۔ تو اللہ کرے ہم کامیاب ہوں مذاکرات کروانے میں، اور اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے۔ ایران سے سینکشنز اگر اٹھ جائیں تو دیکھیے ہم یہ پائپ لائن، گیس پائپ لائن ہماری جو ہے وہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس میں ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم سینکشنز کو جو ہے وہ چھیڑ سکیں۔ اور وہ سینکشنز امریکی ہیں۔ آج امریکی وزیر جنگ کہہ رہا تھا اس پر انٹرنیشنل سینکشنز ہیں، نہیں، امریکہ کی سینکشنز ہیں، کوئی یو این کی سینکشنز نہیں ہے۔ تو ہمارا بڑا بھلا ہو جائے گا، ہم ایران کے ساتھ کھل کر تجارت کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر گیس خرید سکتے ہیں، تیل خرید سکتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں، اور یہ حل ہوگا، یہ حل ہونا چاہیے ایران کی طرف سے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ اب تک کے لیے توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔
999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और यूट्यूब न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। व्हाट्सएप +92 309 1226 999।